अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कल बहुत खुश हैं। पाकिस्तान की उनकी जो अपनी मुआशी टीम है, इकनॉमिक टीम है, उसकी कारकर्दगी के हवाले से, जिसमें पिछले 4 साल में पहली बार करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हुआ। अक्टूबर की बात करें तो उसमें 99 मिलियन डॉलर्स जो है वो सरप्लस रहा। ये लेकिन क्या यही करंट अकाउंट खसारा जो है, इसमें कमी ही हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल जो है उसकी तरफ एक कदम है, या मईशत वाकई टर्न अराउंड हो चुकी है? क्या पाकिस्तान में सनतें जो है वो बेहतर हालत में आ गई हैं? क्या पाकिस्तान में पैदावारी अमल जो है वो बेहतर हो गया है, या सूरत हाल कुछ और है? ये जो करंट अकाउंट खसारा जो कम हुआ, इस करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह सबसे बड़ी जो है वो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं, दरामदाद हैं, उनमें नुमाया कमी। अब ये जो दरामदाद में कमी की गई है, क्या ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, हमारे मुआशी पहिए को जैम कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी बेसिक हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और हमारी मईशत ही खड़ी होती है दरामदाद के ऊपर, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका रॉ मटेरियल भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो मईशत का गला घूंटा है यहाँ पे, उसका जवाब कौन देगा? यही इकोनॉमिक टीम जो है, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो हमें नहीं बताई जाती। हमें ये नहीं बताया जाता कि एलएसएम ग्रोथ जो है वो 5.5-6% जो है वो गिर गई, या ये इस जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका खमियाजा हमारी पूरी मुआशी सरगर्मियां, हमारी सनत किस तरीके से बर्दाश्त कर रही है, ये जवाब हमें नहीं दिया जाता। तो जाहिर है कि ये जवाब फिर हम लेने की कोशिश करते हैं स्टेक होल्डर से, कि वो इस वक्त हमारी रहनुमाई करें और बताएं कि मईशत पाकिस्तान की खड़ी कहां पे। इस सिलसिले को लेकर आगे बात बढ़ाऊंगा, और कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तुफैल साहब। जुबैर तुफैल साहब जो हैं वो साबिक सदर रहे हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अलमास हैदर साहब, आप साबिक सदर रहे हैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अलमास हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, करंट अकाउंट खसारे में कमी, इसके ऊपर बड़े ट्वीट्स भी, इसके ऊपर मुआशी टीम को जो है वो बहुत अप्रिसिएशन भी दी गई, और ये कहा जा रहा है कि मईशत अब टर्न अराउंड हो गई। ये मुझे पहले तो बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस करंट अकाउंट खसारे में कमी को? ये ट्रांसलेट कहां पर हो रहा है आपकी इकोनॉमी के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बिल्कुल खुशाइंद बात है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सरप्लस हो गया, पॉजिटिव में आ गया। क्योंकि आप 4 साल देखें तो 4 साल से मुसलसल करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा था, बल्कि एक दफा साल में तकरीबन 22 अरब डॉलर तक चला गया। 19 अरब डॉलर पे इस गवर्नमेंट को मिला। 19 अरब डॉलर पे मिला। हाँ। तो ये कमी आना तो वाकई अच्छी बात है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी इकोनॉमिक टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन आपका दूसरा सवाल कि उसके बाद आपने क्या कीमत अदा की, एट व्हाट कॉस्ट? अच्छा, अब उसमें यह है कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो गई है। मईशत का पहिया जो है बहुत आहिस्ता चल रहा है, जैसे चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। उसकी कुछ और वजूहात भी हैं। उसका एक सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉलिसी रेट है। पॉलिसी रेट जो है वो एक साल में 6% से बढ़ के 13.25% हो गया। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब किसी इंडस्ट्रीज के लिए जो बैंक बोरिंग करती हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि इस पॉलिसी रेट से बोरो करें। और जब 13.25% बैंक का पॉलिसी रेट है, तो बैंक जब लेंडर को पैसे देता है तो 15% प्लस के ऊपर देता है। 15% प्लस से आज पाकिस्तान में कोई भी सनत नहीं चल सकती, और यही वजह स्लो डाउन होने की है। यही वजह है कि इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन फॉल हो रही हैं। ऑटो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री थी जो हमेशा लोगों से 6-6 महीने के पैसे एडवांस लेके चलती थी और 6 महीने के बाद गाड़ियां डिलीवर करती थी। आज ये पोजीशन है कि वो किस्तों पे देने के लिए तैयार है। तो तमाम चीजें जो हैं, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है। अब दोबारा मईशत को बेहतर करने के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि स्टेट बैंक को पॉलिसी रेट कम करना चाहिए। इसे सिंगल डिजिट में लेकर आए। ठीक है, इसको सिंगल डिजिट में लेकर आए। क्यों नहीं ला रहे, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले जरा लाहौर चलते हैं। अलमास हैदर साहब, सर आप कितना इस वक्त मुतमईन हैं करंट अकाउंट खसारे में कमी की? मुल्क की मईशत, मुल्क की सनत क्या कीमत अदा कर रही है, बताइएगा।
میرے جو کراچی کے دوست ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا. گورنمنٹ مبارکباد کی مستحق ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں آ گیا. لیکن جس طرح پہلے جو چیز پہلے تھی جہاں پہ بہت زیادہ ڈیفیسٹ تھا وہ بھی اتنا ہی برا تھا جتنا کہ اب ہم جس اکانومی کو جس سٹیج پہ لے آئے ہیں. ہمیں کچھ درمیان کا راستہ چاہیے تھا جہاں پہ ڈیفیسٹ کم ہو جاتا لیکن ہمارا کاروبار چلتا رہتا. ہمارے کاروبار کے اوپر جو بوجھ آیا ہے وہ بالکل صحیح کہا, ایک انٹرسٹ ریٹ ہے لیکن دوسری ڈیویلویشن ہے, تیسرا جو اس وقت ٹیکس کے اندر جو ری انجینئرنگ ہو رہی ہے یا نئے طریقے سے جو ٹیکس کے اندر سب کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح سے زمینوں کے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے اس وقت ٹرانزیکشنیں بالکل بند ہوئی ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ مل ملا کے کاروبار پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ مجھے ملتے ہیں اور یہ تقریباً روزانہ ملتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ امپورٹ کیا کرتے تھے را مٹیریل کو اور یا چیزیں بناتے تھے اور پھر اس کو کمپیٹ کرتے تھے اسمگلڈ اور انڈر انوائسڈ پروڈکٹس کے ساتھ. وہ سب تو بیچارے تنگ ہیں اس وقت اور بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کے لیے امپورٹ کرنا مشکل ہو گیا. اوپر سے اسٹیٹ بینک ہے اس نے کوئی بڑی پابندیاں لگا دی ہیں امپورٹ کے اوپر جو کہ 100% کئی دفعہ مارجن بھی جمع کروانا پڑتا ہے. اب یہ سب کچھ چونکہ اکٹھا ہو گیا اس لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ کیا وہ ایک چیز سے فرق پڑا ہے یا دوسری چیز سے فرق پڑا ہے. ان سب باتوں سے اکٹھا فرق پڑ گیا. یہ جو جس سمت میں جو اکانومی جا رہی ہے, کل مجھے فرنیچر والے ملے. فرنیچر والے یہ کہنے لگے کہ جی دیکھیں چائنا سے امپورٹ ہوتا تھا, اب یہ چونکہ ڈیویلویشن اور مہنگائی ہوئی ہے تو ہمارا فرنیچر بڑھ گیا ہے اور ہماری 30% سیلز گرو کر گئی ہیں. جو سیالکوٹ میں گیا تو سیالکوٹ والے کہنے لگے جی اس وقت تو ہمیں فراغت نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں اور ہمیں ٹرینڈ مین پاور چاہیے, ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے تاکہ ہم گرو کر سکیں. اسی طرح سے مجھے بہت سارے ایکسپورٹر ملتے ہیں جو کہ آج کل کی جو چینجز آئی ہیں اس سے بڑے خوش ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بہت ناخوش بھی ہے. آٹو انڈسٹری کا بھی انہوں نے ذکر کیا جہاں پہ ایک شفٹ دو شفٹیں بند کرنی پڑی لوگوں کو اور اس کی وجہ سے لے آف بھی ہوئے ہیں اور اس کا امپیکٹ اب مارکیٹ میں آہستہ آہستہ آنا بھی شروع ہو گیا ہے. یہ جو انفلیشن ہوتی ہے یہ انفلیشن اصل میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا امبیلنس ہے. جب سپلائی کم ہو جائے اور ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس کو انفلیشن کہتے ہیں. اب جس قسم کی انفلیشن ہمارے یہاں پہ آئی ہے اس کو اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے یہ اس کو دیکھ کے بڑھا ہے کہ ہم نے پہلے تو اپنی سپلائی کم کر دی, پھر آپ نے کہا کہ انفلیشن ہو گئی ہے, اب ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, اس سے ایک وشس سرکل اور چل پڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ وقت ہے کہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے دیکھا جو جائے. انفلیشن آپ کیا ہے وہ تو کاسٹ پش انفلیشن ہے نا, وہ ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے. کاسٹ پش انفلیشن کو اگر آپ ڈیمانڈ مینجمنٹ کی سائٹ سے جا کے دیکھیں گے تو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کاسٹ پش انفلیشن بھی ہے لیکن اگر آپ ٹماٹر کو دیکھیں تو وہ کاسٹ پش نہیں ہے. سو یہ دونوں چیزیں مکس کر کے ہو رہی ہیں. یہ جہاں پہ سپلائی کم ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ وہیں پہ ہو یا اس سے زیادہ ہو تو لازمی بات ہے مہنگائی ہوگی. اب حکومت کا اس وقت کام یہ ہے کہ پروڈکشن کو بڑھائے. ٹماٹر کی کیس میں بھی ایسا تو نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام رات جو ہے وہ ناشتے میں کھانے میں ٹماٹر جو ہے اس کا کنزمپشن بہت بڑھ گیا, لوگ بہت زیادہ ٹماٹر کھا رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, سپلائی کم ہوگی, سپلائی کم ہے, سپلائی کنسٹرین ہے. جب انڈیا سے ہم نے اچانک امپورٹ بند کی تو سپلائی کم ہوگی, سپلائی کم ہوئی تو مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی. تو یہ جو انفلیشن ہوتی ہے اس کا دونوں سے تعلق ہے, کاسٹ پش سے بھی ہے اور سپلائی ڈیمانڈ سے بھی ہے. ٹھیک, زبیر طفیل صاحب, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کاسٹ پش انفلیشن اور ڈیمانڈ مینجمنٹ سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے ڈراسٹک کمی جو ہے وہ کی اپنی امپورٹس کے اوپر بغیر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے. آپ کو پہلے اگر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر زیادہ آپ دینا چاہیے تھا. مختلف جو ویوز ہیں لوگوں کے وہ سامنے آتے ہیں, وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کئی انڈسٹریز جو ہیں ان کے را مٹیریل باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں, اگر ٹوٹل نہیں تو 50% امپورٹ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان کو مشکلات آ رہی ہیں
کہ جی ان کی را مٹیریل کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے, وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد ان کو سمگلنگ سے بھی مشکلات ہیں. آپ کے جو بھی پڑوسی ممالک ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, وہاں سے مسلسل جو ہے سمگلڈ گڈز آ رہے ہیں اور وہ لوکل انڈسٹری کو ہرٹ کرتے ہیں. لوکل انڈسٹری جو ہے وہ تمام ٹیکسز دیتی ہے, سیلز ٹیکس دیتی ہے, اور وہ جو گڈز ہیں وہ بغیر ڈیوٹی سیلز ٹیکس ضروری ہے, جس کے لیے حکومت نے آلریڈی ایک اتھارٹی بنائی ہے, سمگلنگ کو روکنے کے لیے ایک اتھارٹی بنائی ہے جو عنقریب کام شروع کرے گی. آپ کو اپنی مقامی صنعت کو مناسب پروٹیکشن دینی ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ انڈسٹری کو بہت زیادہ پروٹیکشن دیں, مناسب پروٹیکشن دیں ان کے را مٹیریل, اور حکومت نے آلریڈی را مٹیریلز میں کافی حد تک ڈیوٹیز کم کر کے 0 تک لے آئے ہیں, تو وہاں سے تو بہتری آنی چاہیے. اور حکومت کو ساتھ ساتھ یہ انشور کرنا چاہیے نمبر 1 کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو. ٹھیک ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس اچھی ہو گئی, لیکن وہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم نہ ہو, بجلی کا کچھ ریٹ نرخ کم ہونی چاہیے, انٹرسٹ پالیسی ریٹ کم ہونے چاہیے, تب جا کے لوکل انڈسٹری جو ہے مقابلہ کر سکے گی. اور لوکل انڈسٹری بظاہر جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتی ہے. تھوڑی سی اگر حکومت سہولت دے, ہم حکومت سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کیش سبسیڈی دیں یا کوئی ایسا آپ ریبیٹس دیں, آپ ہمیں چھوڑ دیں, لیکن باقی حالات بھی ہمارے لیے بہتر کریں. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ بریدنگ اسپیس پاکستان کی جو انڈسٹری ہے, جو پاکستان کی صنعتی برادری ہے, وہ تھوڑی سی بریدنگ اسپیس مانگ رہی ہے. ہمارے دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر طفیل صاحب, اور لاہور میں الماس حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. الماس صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے ذرا اس وقت پالیسی ریٹ کے اوپر بھی آپ کا ویو جاننا چاہوں گا. 13.25%, اور ظاہر ہے کہ یہ تو بینک ٹو بینک لینڈنگ ہے, آپ مارکیٹ ریٹس کے اوپر جائیں گے تو اور زیادہ مہنگا ملے گا. یہ اس وقت جو پالیسی ہے سینٹرل بینک کی فارورڈ لوکنگ میں انفلیشن کو لے کر, اور پھر ہائر ریٹ سے اس کو کم کرنے کی, آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ پالیسی؟ الماس صاحب جی آپ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا جی, یہ پالیسی ریٹ ہے, یہ جو ہے یہ اس کا میرا خیال انفلیشن سے تعلق کم ہے, اور ہاٹ منی کے پرسوٹ میں اس کو بڑھایا گیا ہے. That's the point, sir, that's the point. ہاٹ منی جو پاکستان کی ٹی بلز ہیں, ٹریجری بلز ہیں, گورنمنٹ پیپرز, اس میں $1 ارب تک ہو گئی ہے پچھلے 4 مہینے کے دوران. اور یہ ہاٹ منی جو ہے, جب آپ پالیسی ریٹ کو نیچے کرنے جائیں گے, یہ پیسہ باہر نکلے گا. تو کیا یہ ڈائریکشن آپ کو صحیح لگ رہی ہے؟ آپ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. جی, ڈائریکشن جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ تو مطلب ایک بہت بڑے سکیل کے اوپر گورنمنٹ سوچ رہی ہوتی ہے, اور لیکن جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, جتنا میں جانتا ہوں, یہ پیسہ جس تیزی سے آیا ہے اس تیزی سے نکل بھی جائے گا, اور پاکستان پھر دوبارہ سے مشکل میں آ جائے گا. جب تک اب وقت ہے, ہمیں تھوڑا سا سانس لینے کا ٹائم ملا ہے. اپنی ہم پروڈکشن کو بڑھائیں, اپنی کوالٹی کو امپروو کریں, مارکیٹوں میں ایکسپورٹ کریں, اور ایکسپورٹ سے اپنے آپ کو کور کریں. یہ $1 بلین آیا ہے, ہم $1 بلین ایکسپورٹ سے بھی یہ $1 بلین لے کے آ سکتے تھے. سو فوکس شفٹ کریں, اور وہاں سے ہاٹ منی کے بجائے آپ ایکسپورٹ سے یا انویسٹمنٹ سے ہی پیسہ لے کے آئیں گے, تو یہ ملک میں سٹیبلٹی رہے گی, ورنہ یہ دوبارہ انسٹیبل ہو جائے گا. ایف ڈی آئیز جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, جو کہ آپ کی صنعتوں میں لگتا ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ہم 3% گرے ہیں, لیکن آپ کی جو ڈیٹ سیکیورٹیز ہیں, گورنمنٹ پیپرز, اور وہ بھی 3 مہینے, 6 مہینے, 9 مہینے اور سال, میکسیمم سال کے لیے اس میں لاک ان ہوا $1 ارب آ جاتا. اگر یہ پی آئی بیز کے اندر آ جاتا ہے 3 سال, 5 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال کے اندر, تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں تھی. تو یہ کتنا بڑا ایک اچھا. اور آپ ہی کہاں سے رہے, اگر آپ جا کے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو یو کے, یو ایس اور بحرین وغیرہ کے علاوہ آ رہا ہے بیوی آئلینڈ سے, یعنی آپ کی جو برٹش ورجن آئلینڈ ہے وہاں سے, اور کیمن آئلینڈ سے آ رہا ہے, مارشل آئلینڈ سے پیسہ آ رہا ہے. تو یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پہ جا کے لوگوں نے اپنی آف شور کمپنیز بنائی, دنیا بھر کا پتہ نہیں کیسا پیسہ وہاں پر گیا اور وہاں سے انویسٹ ہو رہا ہے. جی, اب آگے بڑھائیے. میں الماس صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں
کہ یہ جو $1 بلین ہے نا، آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں ایکسپورٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو بھی صورتحال ہے، میں خود بھی ایکسپورٹ کرتا ہوں، اور اس وقت ہمارے ساتھ یہ پوزیشن ہے کہ جو بھی ہم جتنے بھی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایکسچینج ریٹ بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، سب سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ کیسے سپورٹ کر رہا ہے؟ اچھا، یہ کرنٹ ایکسچینج ریٹ بہت سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ہم یہ $1 بلین ہماری پوری انڈسٹری اگر کوشش کرے تو $1 بلین خود بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہے چند مہینوں کی، میں بھی 6 مہینے کے اندر جو ایکسٹرا ایفرٹ کریں۔ پاکستانی بزنس مین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو 23-24 ارب ڈالر سے اوپر نہیں گئے، 25 ارب ڈالر ٹرم میں شاید آپ لے کر آ گئے تھے۔ ایکسپورٹ تو ہماری یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ بڑھا نہیں پائے۔ یہ تو ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے کبھی بھی $25 بلین سے بڑے نہیں، اور ہمارے آس پاس ملک ہیں، جیسے آپ ترکی دیکھیں، ترکی ایکسپورٹ میں کہاں پہنچ گیا، ویتنام کدھر چلا گیا، سری لنکا، تمام بنگلہ دیش، سب بڑھتے چلے گئے۔ ہمارے ایکسپورٹر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے روایتی طریقے سے ہٹ جائے، جو صبح دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، اور وہ تمام روایت ختم کریں، صبح جائیں 8 بجے فیکٹری کے اندر جا کے بیٹھیں، پروڈکشن کو بڑھائیں، جہاں سے پروڈکشن بڑھ سکتی ہے بڑھا کے ایکسپورٹ کریں۔ آپ کے پاس ایکسپورٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے پیسے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بیوی آئی لینڈ سے یا جہاں سے بھی آ رہے ہیں، سب ٹیمپریری ہیں۔ جب تک ان کو یہاں محسوس ہوگا کہ صحیح ریٹ مل رہے رکھیں گے، ورنہ ان کو باہر نکلنے میں چند مہینے لگیں گے۔ جتنی تیزی سے آئے ہیں اتنی تیزی سے باہر بھی چلے جائیں گے۔ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ایکسپورٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں، زیادہ نہیں۔ ہم کوئی آپ کیا کریں، مطلب کیا کریں بتائیے نا، کیا کریں؟ کہیں تھوڑی بہت انرجی کی کاسٹ کو کم کریں۔ انرجی مسلسل بڑھاتے جا رہے ہیں، انرجی کی کاسٹ کم کریں۔ اور الٹیمیٹلی میں کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک بھی جو ہے، جب ہم منسٹر آف فائنانس، ایڈوائزر فائنانس سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ میرے بس میں ہی نہیں ہے، یہ تو سب اسٹیٹ بینک کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ بہت میٹھی باتیں کرتے ہیں لیکن بہت کڑوی گولیاں دیتے ہیں۔ جو بھی ان کی پالیسی ہوتی ہے وہ انتہائی کڑوی گولی ہوتی ہے، تو اکانومی اس کو پوری طرح سے سسٹین نہیں کر سکتی۔ اگر آپ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کی کنٹینیوشن ہے نا سر، تو پاکستان کو بھی تو سوچیں، آئی ایم ایف کی پالیسی ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہوگی، لیکن آپ یہ بھی سوچیں یہ جو ملک ہے اس کی اکانومی جو چل ہے اس نے بھی تو چلنا ہے۔ آپ کو درمیانی راستہ اختیار کریں، آپ 100% کوئی جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ نہ کریں، اس کو درمیانی راستہ اختیار کریں۔ وہ کہتا ہے جی آپ کو اتنے سی سی کا انجیکشن لگنا ہے، وہ انجیکشن آہستہ آہستہ لگائیں، بجائے اس کے 10 یا 20 سی سی ایک ساتھ انجیکشن لگانے کے 2 سی سی کا انجیکشن لگائیں۔ یعنی جو اصلاحات وہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو اصلاحات وہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ پیس سلو ہونا چاہیے، اس کا پیس سلو ہونا چاہیے۔ جی الماس صاحب، جو اصلاحات کہی جا رہی ہیں اس کا پیس، مومنٹم جو ہے وہ بہت تیز ہے، وہ ہضم نہیں ہو پا رہا، آپ کی اکانومی برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ تھوڑا سا ذرا اس میں، ظاہر ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے لیے گئے 3 سال کے لیے، حکومت آپ کے پاس ہے 5 سال کے لیے، تو اصلاحات کو بھی ذرا تھوڑا سا پہلے ہی سال کیا ضرورت تھی کہ ایک دم بالکل اس کو اسپرنٹ میں لے کر چلے جائیں؟ جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں۔ ہماری اکانومی جو ہے وہ فیکٹر بیسڈ پروڈکشن، فیکٹر بیسڈ اکانومی کہلاتی ہے۔ ہم لوگ لو لیول کے پروڈکٹ بناتے ہیں جو کہ کوالٹیز کے لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور جو فیکٹرز ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ پہلا فیکٹر ہوتا ہے آپ کی بجلی کی قیمت، لیبر کی قیمت، اور کیپٹل کی کاسٹ، اور آپ کے را مٹیریل کی کاسٹ۔ ہم نے چاروں کی قیمت بڑھا دی ہے، اور ہمارے جتنے کمپیٹنگ کنٹریز ہیں وہ چاروں جو فیکٹرز کے اوپر ہم سے سستے ہیں۔ اب یہ اگر ہم نے اپنے آپ کو چاروں پہ مہنگا کیا ہوا ہے اور پھر حکومت کہے کہ ہمارا ایکسپورٹر ایکسپورٹ نہیں کرتا، تو یہ تو بہت زیادتی ہے۔ آپ وہاں پہ ہمیں سانس تو لینے دیں، مطلب انہوں نے ایک بجلی کی بات کی، میں کیپٹل کی بھی بات کرتا ہوں، میں لیبر کاسٹ کی بھی بات کرتا ہوں، میں جو ریگولیٹری ڈیوٹیز اور جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز لگی ہوئی ہے را مٹیریلز کے اوپر، ان کی بھی بات کرتا ہوں۔ جب آپ یہ ہر چیز کو بڑھا دیں گے تو یہ تو بڑے کوئی بہادر لوگ ہیں جو کہ سب کے باوجود بھی 22, 23, 24, 25 بلین ڈالر تک ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو کم تو کریں، پھر دیکھیں کہ یہاں پہ میجک کیسے خود بخود آتا ہے۔ یہ دنیا سے انویسٹر پاکستان آئیں گے اور یہاں سے ایکسپورٹ کر کے ساری دنیا میں لے کے جائیں گے۔ چائنا کے لیے اپرچونٹی اتنی بڑی کریٹ ہوئی ہوئی تھی پاکستان، لیکن وہ جا کے ویتنام میں کیوں انویسٹ کر رہا ہے، وہ بنگلہ دیش میں کیوں انویسٹ کر رہا ہے، وہ انڈیا میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے۔ اور ان کے چائنیز امبیسڈر نے صاف صاف مجھ سے کہا کہ آپ کی جو ٹیکس ریٹس اور آپ کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میرا جو چائنیز انویسٹر وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو فوری طور پہ اگر ٹھیک نہ کیا،
پھر ہم اس طرح سے چلتے رہیں گے اور تکلیف میں ہی رہیں گے. ٹھیک، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. ظاہر ہے کہ ایک بالکل بہت زیادہ اس میں ہمیں کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیسٹ پالیسیز کی ضرورت ہے. میرے دونوں گیسٹ جو ہیں اس وقت موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کے اس وقت حکومت کہہ تو رہی ہے کہ اس کی ترجیح ہے، لیکن زمینی حقائق کیا ہے اور اس کے لیے کس طرح کی پالیسی سازی کرنی ہوگی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی میں بات کروں. آپ نے کہا زبیر صاحب کہ اس میں ذرا کمی کرنی چاہیے. ڈالر بہت مہنگا ہے، روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ حکومت نے اس کی ویلیو کو کم کر دیا. اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے فگرز تھے ایک مہینے پہلے کہ وہ جو ریئل ایفیکٹیو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے 6 سے 7% گنجائش تھی روپے کی. آپ سمجھ لیں کہ اس کی اسٹرینتھ کے لیے اس وقت اتنا انڈر ویلیو ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ڈالر اگر 1 روپے مہنگا ہوتا ہے تو ہمارے قرضے، حکومتی قرضے جو ہیں ان پر سود کی ادائیگی 100 ارب روپے بڑھ جاتی ہے. تو 7 روپے کا مطلب ہے کہ 700 ارب جو ہے آپ کی سود کی ادائیگی بڑھ گئی یا مہنگا ہو گیا. ناؤ اب یہ گنجائش جو نکل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گنجائش آپ کے پاس نہیں ہے. گنجائش تو نکلتی ہے بہرحال. میں چاہتا ہوں کہ ڈالر کی جو بھی آج ویلیو ہے اس کو تھوڑا اور کم ہونا چاہیے. 155 روپے ابھی بھی زیادہ ہے. دیکھیں اگر کم ہوگا تو حکومت کے اوپر بھی جو قرضوں کی ادائیگی ہے اس کا بوجھ کم ہوگا. اور کیونکہ آپ کے جو ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں اس کا بہت سارا حصہ را مٹیریل باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. بہت سارا حصہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. ادروائز تو آپ کی ایکسپورٹس نے جمپ کر جانا تھا. جی بالکل جمپ کر جانا تھا. لیکن میری مطلب خواہش تو ہے کہ جیسے کم ہو رہا ہے اسی طرح آہستہ اس کو قریب 150 کے قریب آنا چاہیے اس ایکسچینج ریٹ کو. اس سے جو ہے آپ کی کچھ مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی کم ہوگی اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹ جو ہے وہ 150 پہ بھی اتنی ہونی ہے اور 155 پہ بھی اتنی ہونی ہے اور 160 پہ بھی اتنی ہونی ہے. آپ کی مینوفیکچرنگ کی ایک کیپیسٹی ہے، آپ اسی کیپیسٹی کے اندر جا سکتے ہیں. وہ کیپیسٹی جو ہے اگر آپ کی 150 ہوگی تو بھی اتنی ہی یعنی جو ڈیزائرڈ الماس حیدر صاحب جو ڈیزائرڈ ریزلٹس سمجھے جا رہے تھے ایکسپورٹس کے کا کوانٹم بڑھنے کے حوالے سے وہ اس طرح سے نہیں بڑھ سکا روپی ڈیویلیویشن کی وجہ سے. کیا کہیں گے؟ الٹا ڈیویلویشن کی وجہ سے نقصان ہو گیا. اب جو حکومت فخر سے کہتی ہے کہ ہماری کوانٹٹی تو بڑھ گئی ہے لیکن ہماری ڈالر ویلیو کو خاص نہیں بڑھی ہے، اصل میں وہ جو بینیفٹ تھا وہ تو گاہک لے گیا. اس نے گاہک نے جس دن ہم نے ڈیویلیو کیا گاہک نے اسی دن نیگوشیشن کی. زبیر صاحب سے بات کر کے پوچھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اوروں کے ساتھ کیا ہوا. جو ٹی شرٹ $5 کی جا رہی تھی وہ اس نے کہا جی میں $4 کی لوں گا آپ سے. سو ہماری نمبر آف ٹی شرٹس تو بڑھ گئی لیکن ڈالر اتنے ہی رہے. تو ڈیویلویشن کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ کموڈٹی لیول پہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو نہ امپورٹ میں فرق پڑتا ہے نہ ایکسپورٹ میں فرق پڑتا ہے. ہم نے کرب کر دی اپنی امپورٹس اور طرح سے، کئی اور طرح سے. اس کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بیلنس ہو رہا ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم نے بڑا عرصہ پہلے ایک ایکسرسائز کی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ الاسٹیسٹی آف ایکسپورٹ اور الاسٹیسٹی آف امپورٹ کیا ہے ہماری اکانومی کی. they were both less than 1. آپ آج اس کو 150 کے بجائے 200 پہ لے جائیں نا تب بھی اتنی ایکسپورٹ ہوگی، شاید اس سے کم ہو جائے. اور اگر آپ اس کو 100 پہ لے آئیں تو تب بھی اتنی ایکسپورٹ ہوگی. آپ نے سیکنڈ کیا جو زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ میری بات سن لیجئے. بیک اینڈ پہ جب کیپیسٹی، ٹیکنالوجی اور پروڈکٹیوٹی ایڈ نہیں نہ ہوتی اس سے تک کموڈیٹیز کی سیل اتنی رہے گی. ٹھیک. اچھا اب آ جاتا ہوں ذرا ڈاکومنٹیشن ڈرائیو جو اس وقت چلی اور پھر رکی اور اس وقت آپ نے جو ہے وہ 30 جنوری تک شناختی کارڈ والے جو معاملہ ہے آپ لوگوں کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، کیونکہ وہ تو خالصتاً اس وقت ہم ٹریڈنگ سائٹ جو ہے وہ زیادہ اس کے اوپر دیکھی جا رہی ہے، انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہونے کا امکان ہے؟ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کے بائرز تو وہی لوگ ہونے نا. دیکھیں ایک ایف بی آر کو بہت ریزسٹنس آ رہی ہے وہ اسمال اور میڈیم سے چھوٹے تاجروں سے. چھوٹے تاجر جو ہے وہ کسی طرح سے نیٹ میں موجودہ سسٹم میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ پھر ایف بی آر نے ان کو 31 جنوری تک ریلیکسیشن دے دی. تو میرے خیال سے مولانا کا دھرنا بھی تھا، دھرنا ورنہ نہیں ہوتا تو حالات تھوڑا شاید مختلف ہوتے. انڈسٹری کا یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن ہو. ہم نہیں چاہتے کہ یہ پیرل اکانومی چلے اور اس طرح سے انڈسٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کو سب کو سسٹم میں نیٹ میں آنا چاہیے، رجسٹر کرنا چاہیے. اب اگر رجسٹر نہیں ہوتے تو اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ طریقہ اختیار کیا جائے، جس میں سمجھتا ہوں ایف بی آر اور شبر زیدی صاحب کافی کوشش کر رہے ہیں.
لیکن ساتھ ساتھ ان کو ریزسٹنس بھی بہت ہے، اور ریزسٹنس یہ ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بالکل تعاون کرنے کے لیے زیادہ تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ایف بی آر کے کمپلیکیٹڈ سسٹم میں نہیں آنا چاہتے. وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ اور ٹیکس لے لیں، لیکن ٹیکس لے کے معاملہ ختم کر دیں، سال ٹرن اوور کے اوپر ٹیکس لے لیں یا کچھ بھی لے لیں. لیکن حقیقت میں دیکھیے اب یہ جتنے بھی ٹیکس جمع ہو رہا ہے یہ تمام وہی چند ہزار لوگ ہیں، چند لاکھ لوگ ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ریٹرن جو آ گئی 14 لاکھ ریٹرن آ گئی یا 20 لاکھ ریٹرن آ گئی، اس میں سے بھی اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو بہت کم لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں. ان میں وہ لوگ زیادہ ہوں گے. اس 20 لاکھ کے اندر میں سمجھتا ہوں، ایک میرا رف اندازہ ہے کہ 5، 6 یا 8 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ریٹرن میں لکھا ہے کہ ان کی آمدنی 4 لاکھ سے کم ہے، بلو ٹیکسیبل لمٹ. تو آپ کا نمبر آف ٹیکس ریٹرن تو بڑھ گئی کہ 2 بلین ریٹرن آ گئے، لیکن ایکچولی ٹیکس نہیں بڑھ رہا. جب تک لوگ ٹیکس ایمانداری سے نہیں دیں گے اس وقت تک معاملہ نہیں چلے گا. آپ کو سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. اس کی جو ذمہ داری ہے، چاہے ایگریکلچر میں ہے یا کہیں بھی ہے، ایگریکلچر بھی جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے تھرو پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ میں ایگریکلچرسٹ لابی ہے، تو وہ کہیں سے بھی اپنے آپ کو اس میں دباؤ میں نہیں آنے دیتے. ان کا اتنا دباؤ ہوتا ہے وہ قانون بدل بھی دیتے ہیں اور اپنے حق میں بھی کروا لیتے ہیں. ٹھیک الماس صاحب، دو چیزیں ہیں سر. ایک تو پہلے یہ کہ جناب یہ جو ڈاکیومنٹیشن ڈرائیو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ والی، اس سے ہماری جو پروڈکشن ہے، جو ہماری صنعتیں ہیں، وہ کس طریقے سے اس سے متاثر ہو سکتی ہیں یا نہیں ہوں گی. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ جا رہی تھی آئی ایم ایف سے ڈاؤنورڈ ریویژن کے لیے 5.5 ٹریلین کی آپ کی ریونیو ٹارگٹ کو، اس کو انہوں نے وہ مسترد کر دیا. تو آگے آنے والے دنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن میجرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہارش ہو جائیں گے اور مشکل وقت ہوگا؟ جی میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف جب اگلا ریویو کرے گا اور ان کے بجٹری ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ ان کو ایڈوائز کرے گا کہ اب آپ ذرا تھوڑی سختی کریں. تو یہ تو ہونے والا ہے اور یہ تو نوشتہ دیوار ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کیسا ہوگا. پرنسپلی ہم کوئی بزنس کا شخص چاہے وہ ٹیکس تھوڑا دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ ہم سب کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے اور اپنے اپنے حصے کا ٹیکس دینا چاہیے. تو یہ تو پرنسپلی تو ہر بندہ ایگری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے 2-3 مسائل. پہلا مسئلہ یہ جو چائنیز امبیسڈر نے بھی کہا کہ آپ کے ٹیکس ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چائنیز انویسٹر بھی پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے. اب جو پاکستانی انویسٹر پاکستان میں کام کر رہا ہے اس کو مناسب سے ٹیکس ریٹ دے. اگر آپ نے 30% یا 29% آپ نے انکم ٹیکس لگا دیا، اس پر پھر آپ نے کوئی سپر ٹیکس لگا دیا، اس کے بعد کوئی اور ٹیکس لگا دیا، پھر آپ نے ڈیویڈنڈ پہ بھی ٹیکس لگا دیا، تو یہ سارے کے سارے جب ٹیکس اکٹھے ہوتے 50-60% بن جاتے ہیں. اب کوئی شخص بھی جو کہ تھوڑے پیسے کماتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ 60% تو حکومت لے جائے اور میں 40% پہ اپنا کام کروں. جو ٹیکس ریٹ ہیں وہ اوور آل ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جب تک ریویو نہیں ہوں گے پھر ہمارا جو سیل ٹیکس ہے، ہمارا جو آرڈنری منافع ہوتا ہے نا، وہ 3-4% سے لے کے اور 8-10% تک ہوتا ہے. کسی بھی کمپنی کا منافع بیلنس شیٹیں ساری لسٹڈ کمپنیز کی اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ منافع نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میرا منافع ہے 3% یا 5% یا 7% اور آپ سیل ٹیکس میں 17% لینے لگے ہیں. تو 17% جب اس کے پروڈکٹ پہ ایڈ کرے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا اس کو. تو ہر شخص پھر اپنی بچت کی کوشش کرتا ہے. پھر ہمسایہ جو ہے وہ سمگلڈ آئٹم بیچ رہا ہے اور میں جو وہ ٹیکس پیڈ آئٹم بیچ رہا ہوں، میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ تو ایک اوور آل جو ڈسپیرٹی ہے، اس ڈسپیرٹی کو ریویو کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو نیو انٹرنٹ ہیں، جو نئے ٹیکس پیئر ہیں، ان کو آپ کوئی اتنا اس لیول کا ٹیکس لگائیں کہ وہ کم از کم انٹر ہو کے دینا تو شروع کرے نا. کوئی شخص بھی کرمنل نہیں بننا چاہتا. گھر سے جب نکلتا ہے تو یہ دعا کر کے نکلتا ہے کہ یا اللہ مجھے رزق حلال دے، اور رزق حلال اسی وقت خراب ہو جاتا ہے جب ہم ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے یہ سارا کا سارا ریویو ہونے والا ہے. پورے سسٹم کو ریویو کیا جائے
ٹیکس جتنا آسان، جتنا سادہ، جتنا سہل ہوگا، اتنا ہی وہ بھی ہوگا، اتنا ہی قومی خزانہ بھی جو ہے وہ بڑھے گا، بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس ریٹ کو بڑھا دیں، اور ٹیکس ریٹ کے بڑھنے سے ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر بہت سارے وہ مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں اس میں جس کا ہم اس وقت شکار ہیں، ٹیکس ایویژن، ٹیکس چوری، یہ تمام اسی چیزوں کی مرہون منت ہے۔ ہمارے دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ زبیر طفیل صاحب، کیا شرح تبادلہ اور شرح سود پالیسی ریٹ آپ کم کر دیں، سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں، 6-7% پہ آ جائیں، یا آپ ڈالر کو نیچے لے آئیں، 120، 25، 30 یا 50 کے قریب لے آئیں، کیا انڈسٹریز ریوائیو ہو جائیں گی اس طریقے سے؟ وہ جو بات کی جاتی ہے کہ جناب ہم تو اب انفارچونیٹلی ایک زمانہ تھا 50s کا 60s کا جب انڈسٹریز لگ رہی تھی اس ملک میں، اس کے بعد ہم آ گئے ٹریڈنگ اسٹیٹ بن گیا پاکستان پورا، تو وہ جو ڈی ایف آئیز اس وقت ہوا کرتے تھے، جو جوائنٹ وینچرز اس وقت ہوا کرتے تھے، پاک عرب، پاک لیبیا، پاک کنٹری ٹو کنٹری، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ اب تو ساری بورنگ آپ کو کمرشل بینکوں سے کمرشل ریٹس کے اوپر ہے، تو وہ تو ہم نے میکینزم ہی ختم کر دیا۔ پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پورے ملک کو جو دوبارہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخری 20 سال میں، خصوصاً 30 سال میں، 30 سال گریجولی جو ہے یہ ملک جو ہے امپورٹ کنٹری بن گیا کہ ہر چیز باہر سے منگواؤ، ہر چیز باہر سے منگواؤ، اور رجحان صنعت کاری کا بالکل ختم ہوتا چلا گیا۔ حکومت نے بھی کوئی اتنے جو ہے انسینٹیوز نہیں دیے۔ انسینٹیوز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ 5-10 سال کا ٹیکس ہالیڈے دے دیا، اس طرح کی چیزیں دے دی۔ سر پہلے تو ریسرچ ہوتی ہے نا، ڈیمانڈ سپلائی کے لیے ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے تھے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ پہلے ڈی ایف آئیز ہوتے تھے، این ڈی ایف سی ہوتا تھا، پک ہوتا تھا، اور بہت سارے ادارے تھے، یہ سب انڈسٹری کو فروغ دینے میں مدد کرتے تھے۔ اب کمرشل بینک ہے، کمرشل بینک کہتا ہے، سوچتا ہے کہ جہاں سے مجھے زیادہ نفع ہے وہ کام کروں گا، وہ کہتے ہیں میں اس چکر میں کہاں جاؤں، اس کی صنعت لگے گی، چلے گی یا نہیں چلے گی، کیا ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو اتنا رسک میں نہیں ڈالتے ہیں۔ کمرشل بینک جو ہیں بہت کوشش انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے صنعت کاری کا رجحان بہت کم ہو گیا۔ اب جب آپ انڈسٹری لگاتے ہیں تو انڈسٹری میں آپ بہت کم انڈسٹری ہوتی ہے جو کوئی خود اپنے سرمایہ سے، وہ چھوٹی صنعت تو لگ سکتی ہے، بڑی صنعت نہیں لگ سکتی، تو اس لیے ڈی ایف آئیز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یا اسٹیٹ بینک کمرشل بینک سے کہے کہ وہ اپنے بینکوں کے اندر ایک ونڈو کھولیں، جیسے اسلامک بینک کی ونڈو، اسی طرح انویسٹمنٹ بینک، انویسٹمنٹ سیکشن ہونا چاہیے جو کہ انڈسٹری کے لیے سستے داموں کے اوپر جو ہے قرضے فراہم کرے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کیونکہ ہم 25-30 سال سے آسان عادت پڑ گئی، جو چیز چاہیے باہر سے امپورٹ کر لو، باہر سے امپورٹ، یہ رجحان توڑنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ حکومت کی جو موجودہ پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں اچھی ہے، سخت ہے، تھوڑی سی درآمدات کو ٹائٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 2-3 سال چلا تو لوگ امپورٹ سے خود بخود ہٹنا شروع ہو جائیں گے اور صنعتیں لگیں گی۔ صنعتیں لگنے کا ایسا ہے کہ صنعت کار خود ہی راستہ ڈھونڈتا ہے، دیکھ رہا ہے اچھا جی باہر سے مال نہیں آ رہا، وہ خود بخود انویسٹ کرے گا، اپنی پراپرٹی بیچے گا، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف آئے گا۔ دیکھیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن بہت ضروری ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں گے تو ہی آپ کا معاملہ چلے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے جی الماس صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم آئیں گے دوبارہ اس انڈسٹریلائزیشن کی طرف؟ سب سے پہلے ریسرچ کے حوالے سے کہ ملک میں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کے لیے انڈسٹریز لگنا چاہیے، پھر ایک زمانہ ہوتا تھا پھر پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے جو ہے وہ اپنا ایک الگ ماڈیول لے کر آیا، اور پھر کمرشل بینکس یہاں پہ، ہمیں کیا کرنی چاہیے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے ہماری؟ لیکن جی اگر میں نے آج ایک فیکٹری لگانی ہے تو میں سب سے پہلے تو زمین ڈھونڈوں گا کہ میں نے کہاں لگانی ہے، اور اگر سارے ملک کے اندر مجھے کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ ہی نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی اسپیشل اکنامک زون تیار ہے، نہ کوئی اور چیز تیار ہے، اور ہر جو آپ کو پتا ہے کسی شہر کے اندر بھی انڈسٹریل زوننگ نہیں ہوئی تھی، اور یہ پچھلے 70 سال سے ایسے، اور جتنی بھی انڈسٹری لگتی ہے وہ پہلے انلیگل زمین پہ لگتی ہے، پھر اس کو کمرشل وہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے لیے لینا دینا پڑتا ہے، پھر جا کے سارے کام پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ زمین کہاں ہے اس ملک میں جہاں پہ ہم نے انڈسٹری لگانی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ مجھے کیپٹل چاہیے، مجھے کیپٹل چاہیے لانگ ٹرم کے اندر۔ وہ جو ڈی ایف آئیز تھے وہ ہم نے ختم کر دیے، اور نئے ڈی ایف آئیز کی شاید ہم نے پرمیشن ہی نہیں دی، اور جب تک وہ ونڈو نہیں کریٹ ہوگی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی،
یہ لانگ جسٹیشن پیریڈ کے انویسٹمنٹ جو ہے جو انڈسٹری ہوتی ہے یہ نہیں آئے گی. وہ جو ٹریڈنگ کے لیے تو کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں, 6 مہینے کے اندر پیسے واپس آ گئے, جمع کروا دیا, پھر لے لیے. کمرشل بینک تو اس کام کے لیے ہوتے ہیں. سو ہمارے پاس کیپٹل ہے. تیسرا, وہ ایک زمانہ تھا کہ جس وقت ہمارا جو ایجوکیشن کا بجٹ تھا اس کا 13% اسکل ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے آج وہ 3% سے بھی کم ہو گیا ہے. اسکلڈ لوگ ہی اویلیبل نہیں ہیں, تو وہ انڈسٹری لگا بھی دیں آپ, وہاں پہ آپ مشینیں بھی لے آئیں, وہ بندے کہاں سے لائیں گے جو ان کو چلائیں گے. اس کے بعد اگلی چیز تھی کہ وہ جو پروڈکٹ بنتا تھا وہ اس کی کوئی سرٹیفکیشنز ہوتی تھی, اس کی کوئی کوالٹی کے چیک ہوتے تھے. وہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ بھی سب ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہماری ایسوسیشنیں بڑی ویک ہو گئی ہیں. یہ ایسوسیشنیں, اب جب یہ فیڈریشن اور ایسوسیشن کا جو تعلق ہے 1 سال کا تعلق بنا دیا انہوں نے, وہ قوانین ایسے بدل دیے ہیں. میرا خیال ہے ڈیٹیریشن جو ہے وہ کئی لیول پہ ہوئی ہے, صرف ایک لیول پہ نہیں ہوئی ہے. اور صرف مطلب وہ انٹرسٹ ریٹ اور صرف لائف آف دی ڈیٹ کی بات نہیں ہے. اٹ از وے مور دین دیٹ. دا گورنمنٹ ہیز ٹو سارے کو دوبارہ سے سوچ کے اور ایک پیکج بنایا. اچھا سر, لاسٹ سوال آپ سے جاتے جاتے کہ یہ آپ نے اکنامک زونز کے حوالے سے بات کی, سی پیک میں بھی اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ بنیں گے, تو یہ سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ ہمارے جو اس وقت ایگزسٹنگ ہماری صنعتیں ہیں ان کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہوں گے؟ کیا گورنمنٹ پھر اس وقت ان ہماری موجودہ صنعتوں کو بھی وہ فیورز دے گی ساری؟ جی, گورنمنٹ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جو انڈسٹری لگ گئی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے ہم. اور یہ صرف ان انڈسٹریز کے لیے ہے جو کہ اس سی پیک کے اندر اپنے آپ کو نوٹیفائی کروا کے اور وہاں پہ نئی انڈسٹری لگے گی. جو ہماری پچھلی انڈسٹری ہے اس کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں تو اس کا نقصان نہیں ہوگا پھر ایک کمپٹیشن کے اس میں؟ جی, گدون امیزئی کو دیکھ چکے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. اب ہمارے ساتھ گوادر کی بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے خطرہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہ کیا تو ایک نیا گدون امیزئی نہ کہ بن جائے, کہیں نیا گوادر نہ بن جائے, کوئی اور غدر نہ بن جائے. اتنی سیریس تھریٹ ہے زبیر صاحب؟ دیکھیں بات یہ, اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ایکسپورٹ اسپیشل اکنامک زونز کے تھرو ہی بڑھے گا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں یقیناً کچھ ایکسٹرا بینیفٹس ہیں. بینیفٹس کیا ہیں کہ ٹیکس ہالیڈیز, وہ میں بتا رہا ہوں, کوئی پلانٹ مشینری منگائیں اس پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں, سیل ٹیکس نہیں, انکم ٹیکس نہیں, یہ تو صحیح ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد یہ کہ ان کو 10 ایئرز کا ٹیکس ہالیڈے ہے وہ بھی دینا چاہیے. 10 ایئرز کا ٹیکس ہالیڈے, اور کوئی پاکستانی کو منع تھوڑی ہے. اگر میں آج میری صنعت لگی ہوئی ہے ایگزسٹنگ زون میں اور میں وہاں لگانا چاہتا ہوں, میں بھی جا کے لگا سکتا ہوں, تو وہ سہولت مجھے بھی مل سکتی ہے. اچھا, آپ جب بات کرتے ہیں کہ $25 ارب سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتی, یہ ایکسپورٹ تبھی بڑھے گی جب آپ کے یہ اسپیشل اکنامک زون صحیح طرح فعال اور ایکٹیو ہوں. ایکٹیو اس طرح سے ہوں گے کہ اس میں چائنیز بھی آئیں, پاکستانی بھی آئیں. لیکن وہ آ گئے, لیکن آپ کی جو موجودہ صنعتیں ہیں جو اسپیشل اکنامک زونز میں نہیں ہے, جو آج آپ کام کر رہے ہیں, آپ کیا کام کریں گے پھر؟ ان کو کوئی سیلز ٹیکس کی معافی تھوڑی ہے. مین چیز دیکھیے, ہاں انکم ٹیکس کی معافی ہے. انکم ٹیکس 10 سال کے لیے معاف ہے. وہ آج صنعت کہیں آپ اور جگہ بھی لگائیں تو 5 سال کے لیے انکم ٹیکس جو ہے وہ ایگزمپٹ ہوتا ہے. اس میں صرف سب مین چیز کیا ہے کہ ڈیوٹی, کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے, سیلز ٹیکس نہیں ہے آن نیو پلانٹ اینڈ مشینری. اور جبکہ دوسرے زونز میں جو مشینری نہیں آئے گی تو اس پہ ٹیکس لگتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی زون کے اندر لگائیں نا, ان کو بھی بینیفٹ مل سکتا ہے. میری ایک صنعت ہے لانڈی میں ہے یا پورٹ قاسم پہ ہے, آپ شفٹ کریں؟ نہیں, شفٹ نہیں کرے, وہ وہاں چلتی رہے, اور نئی صنعت جو ہے وہ وہاں پہ جا کے لگائیں, نئی صنعت لگائیں. یہی ایک طریقہ. اگر آپ ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو موجودہ صنعتیں ہیں انہی کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہاں کچھ ایکٹیویٹی نہ ہونے دیں. میں چاہوں گا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کو آنے دیا جائے, اور وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. ہر پاکستانی وہاں جا کے انویسٹ کر ابھی تو پروگرام میں وقت کی کمی ذرا آڑے آ رہی ہے, تو آگے آنے والے پروگرام میں ان ایشوز کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے, آگے لے کے چلیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کراچی سے زبیر طفیل صاحب, سابق صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اور لاہور اسٹوڈیو سے الماس حیدر صاحب, آپ سب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. ناظرین, اب ظاہر ہے کہ معیشت کے ہر پہلو کو دیکھنا ہے. معیشت ہم بھی امید کریں گے حکومت سے, پرائم منسٹر کی اکنامک ٹیم سے, ان کے جو ایڈوائزری ٹیم ہے وہ بھی اسی تعطر کے ساتھ اور اسی تسلسل کے ساتھ تمام اچھائیوں کے ساتھ جو ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, خدشات ہیں, ان سے بھی اس ملک کی عوام کو آگاہ کریں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.